बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको अफ़गानिस्तान के बारे में ख़बर बता दूं कि जो मुख्तलिफ़ ज़राए से जो कन्फर्म भी हो चुका है, तो इसी वजह से मैं ज़रा सी वीडियो भी अपनी रिलीज़ देर से कर रहा हूँ। तो वादी पंजशेर के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और साले मोहम्मद अली साले जो था वो जिसे कहते हैं कि वो फ़रार हो गया, और अहमद शाह मकसूद का जो बेटा है अहमद मकसूद, उसने भी हथियार डालने के बाद तालिबान के यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर आप कह सकते हैं कि बैत कबूल कर लिए, यानी कि वो तालिबान को उन्होंने कह दिया कि हम अब आपके साथ किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करें। मतलब ये है कि वादी पंजशेर पहली दफ़ा तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है और वहाँ पे अब जो जंगजू हथियार नहीं डाल रहे उनका सफाया किया जा रहा है। काबुल में आज जश्न का समा था तकरीबन 2 बजे के बाद, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इन्होंने तालिबान ने पिक की है, अडॉप्ट की है कि वादी पंजशेर के ऊपर पिछले जब इनका दौर हुकूमत था तो उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक रिवर्स टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो आज जो है DGISI जनरल फेस वो इस टाइम काबुल में मौजूद हैं, और काबुल के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक शोक का आलम इसलिए मचा हुआ है कि रा के जो एजेंट थे जिनकी लिस्टें पाकिस्तान के पास थी, जो हमने कलभूषण से उगलवाया, दूसरे तीसरे जो हमने इनके टेररिस्ट पकड़े थे उनसे उगलवाया, तो वो लिस्टें तालिबान के हवाले आज कर दी गई हैं। और तालिबान ने जैसा कि पहले भी एक बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो अब ये तालिबान के लिए एक इम्तिहान है कि उस मुल्क ने जिसने तालिबान को यहाँ तक पहुँचाया है अब उसका ये किस तरीके से साथ देते हैं। अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि तालिबान ने बाकायदा एक एलामिया भी जारी कर दिया है कि जनाब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तबाह हुआ है वो तमाम का तमाम चाइना रिबिल्ड करेगा। और वही जो चाइना की एक बात है कि 1 रोड 1 बेल्ट वाली बात जो है, यानी कि जिसको हम CPEC कहते हैं, तो अब वस्त एशियाई रियासतों तक हमें जो है वो बड़े आराम से रसाई मिल जाएगी। वैसे तो एक 14 किलोमीटर का इलाका है जिसको वाखा खान कहते हैं, ये पाकिस्तान का भी इस पर क्लेम है, लेकिन वो अभी तक अफ़गानिस्तान के कब्ज़े के अंदर है, और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्लेम है बाकायदा कि ये हमारा इलाका है। तो अगर ये वाखा खान का इलाका पाकिस्तान को मिल जाता है तो रशिया के साथ कुदरती तौर पे हमारी तकरीबन 14 किलोमीटर तवील बार्डर जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इसकी गहराई 14 किलोमीटर है और लंबाई ज़रा सी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये अब जिसे कहते हैं कि टेबल टॉक्स जब होंगी तो उसके बाद की बात है। और ये मैं आपको व्यूवर्स अपने उसके लिए बताता चलूँ आप लोगों के एक्नॉलेजमेंट के लिए कि जब ये सरदार दाऊद जो था वज़ीर आज़म था इसका अफ़गानिस्तान का, यानी कि तो काबुल के तख्त के ऊपर वो पैरा जमा था, तो उस वक़्त बाकायदा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर इन दोनों मुल्कों का एक ऐसा मुआहदा होने लगा था, और तकरीबन वो आखिरी स्टेज के ऊपर था कि ये जो अफ़गानिस्तान है इसको पाकिस्तान के साथ ज़म किया जा रहा था, यानी कि ये दोनों एक ही मुल्क फिर बन जाते। और पाकिस्तान की इसमें भरपूर कोशिश थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसमें ज़ाती काविशें थी, सरदार दाऊद की दिली ख्वाहिश थी, लेकिन वो उसके बाद जो था पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया और वहाँ पे सरदार दाऊद का तख्ता उलट के बबरक कारमल आ गया था, तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी। अब मैं यहाँ पे ज़रा सा तालिबान के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि बात ये है कि तालिबान ने अभी गो के अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को एक बात या तनबीह की कि ये जो आपने अपने बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई है इस बाड़ को हटा दें। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं तालिबान को ये एडवाइस करूँगा या कहूँगा कि होश के नाखन लें, और जिसे कहते हैं कि मौका महल देख के बात करें। और बीइंग ए पाकिस्तानी मैं उनको ये कहूँगा क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और बीइंग पाकिस्तानी में उनको ये तंबीह करूँगा बल्कि कि बॉर्डर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखें।
یہ جو باڑھ ہم نے لگائی ہے یہ ہم نے 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے کے لگائی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیشن کس لیے دے رہے ہیں کہ جناب یہ باڑھ ہٹا دو؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سرحد ہے، ہم اس پہ باڑھ لگائیں، دیوار بنائیں، جو مرضی ہے ہماری مرضی ہے، آپ ہمیں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو یہ قیادت ہے اس کو کس نے بنایا؟ اس کے اندر آپ بے شک کوئی پاکستانی جتنا مرضی وہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایک آئی ایس آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے یعنی کہ آئی ایس آئی نے ان کو لڑنا سکھایا کہ کس طریقے سے لڑا جائے گا، کس طریقے سے یہ جنگ جیتی جائے گی، ان کو اس مقام پہ پہنچانے والے ہم لوگ ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ طالبان نے 20 سال تک امریکہ سے جنگ لڑی، لیکن ہم 20 سال والے نہیں ہیں، ہم 12 سے 13 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ سکندر اعظم جو تھا جب وہاں سے اپنے ملک سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ دنیا فتح کرتا ہے، تو اس کو صوبہ سرحد یعنی کہ جس کو اب ہم کے پی کے کہتے ہیں، تو کے پی کے اندر وہ 4 سال تک کے پی کے کو فتح نہیں کر سکا۔ تو اس کی ماں نے اس کو بولا، خط لکھا کہ تم نے دوسرے ملکوں کو 2 دن میں فتح کر لیتے تھے، لیکن یہ تم خیبر پختونخوا کو 4 سال میں فتح نہیں کر سکے۔ تو اس نے کہا، اپنی ماں کو یہ جواب لکھا کہ تم نے ایک پیدا کیا تھا اور یہاں پہ ہر ماں نے میری طرح کا بندہ پیدا کیا ہوا ہے، تو اس ملک علاقے کے اوپر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دوسری تیسری کی کتاب کے اندر وہ پڑھا ہوگا، وہ شیر اور بلی کا۔ تو جو بلی تھی اس نے شیر کو سارے گر سکھا دیے تھے، لیکن پہاڑ اس پہ درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ اسی لیے طالبان کو بھی ہم نے سارے جنگی حربے ہم نے سکھا دیے کہ آپ نے ایک جو طویل جنگ ہے یہ کس طریقے سے لڑنی ہے، کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی، کس طریقے سے آپ نے حملے کرنے، کس طریقے سے آپ نے روپوش کرنا۔ لیکن بہرحال ہم نے وہ گر نہیں سکھایا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ وادی پنشیر کے اوپر جو قبضہ کرانے کے اندر جو ہاتھ ہے گا وہ ان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی باتیں مت کریں کہ جناب یہ باڑھ ہٹا دو اور یہ ہٹا دو، آج باڑھ ہٹانے کا کہیں گے کل کچھ اور کہیں گے۔ تو اس لیے اپنی حدود کے اندر رہیں تو بہت بہتر ہوگا، اور پاکستان کو ان کا لے پالک نہیں ہے، اور ان کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا کہ یہ جناب ہمارے سرپرست بن جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے ہی ان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان نے ہی ان کو پالا ہے، اور پاکستان نے ہی ان کو یہ طاقت دی ہے گی۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو میرے دل کی تھیں اور میں نے بتا دی۔ تو اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی سیاست کی جانب۔ تو پاکستان کی سیاست کے اندر اس ٹائم جو ہے آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ نون اور شین، تو ایک صحافی نے شہباز شریف سے پوچھا نون اور شین کا، تو انہوں نے کہ یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو اس نے شہباز شریف نے یہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، بلکہ 4 دفعہ، اور اتنی طویل اس نے حکومت کی ہے، لیکن شاید اس کو یہ آداب نہیں پتہ۔ تو اس نے صحافی کے سامنے ان کو ایک گالی دی ہے شیخ رشید کو، جو کہ بینگ اے جرنلسٹ مجھے مطلب پسند نہیں آئی کہ ہمارے اتنے قابل لوگ جو اپنے آپ کو قابل اور سیاستدان اور جسے کہتے ہیں کہ خیر خواہ اور خادم اعلیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جب وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو اس قسم کی منہ سے ان کے بکواس نکلتی ہے۔ تو یہ قابل مطلب جسے کہتے ہیں کہ باعث شرم دنیا میں بھی ہمارا بنتا ہے، پاکستان کا امیج اچھا نہیں جاتا، اور شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے ویورز کی، یہ آپ ان کی جتنے بھی یعنی کہ یہ مولانا فضل الرحمان ہو گیا ہے، یہ بلاول بھٹو ہو گیا، ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو جب بھی یہ کسی پریس کانفرنس کے سامنے جاتے ہیں اور جب ان سے کوئی ایسا سوال صحافی پوچھتا ہے تو یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ تو بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ پلانٹڈ کوسچن ہے، کیونکہ اس کو انگلش ہی اتنی آتی ہے، پلانٹڈ ہی اس کو انگلش کا لفظ آتا ہے اور اس کو آتا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بلاول بھٹو صاحبہ ہیں وہ تو اٹھ کے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کل ہی ان کی ریلیز کی ہے، پبلک کی تھی، کہ جس کے اندر جب سندھ کے اندر وہ ایک بندے نے ان سے سوال کیا تو اٹھ کے بھاگ گیا
یعنی کہ یہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، جو دو سوالوں کے جواب، ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے کہ جو اگر پلانٹڈ بھی ہیں تو دے کے دکھاؤ۔ وہ صحافی بھی پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اور میں تو ایسے صحافیوں کو بڑا اپریشیٹ کروں، کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نفیسہ شاہ سے بھی پوچھیں کہ جناب آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لے رہی تھی وہ کس کھاتے میں لے رہی تھی۔ میں تو ایسے صحافیوں کو کہوں گا کہ یہ تو باقاعدہ نواز شریف سے بھی پوچھیں کہ ہاں بھائی وہ قرض اتارو ملک سنوارو والے پیسے تم نے کس طریقے سے لگائے تھے، کدھر لگائے تھے۔ آج میں نے ایک تصویر اور ایک اسپیچ وائرل کی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، کہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ اگر دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو چکن کھائیں، اور اگر ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو کتے بلیاں کھائیں۔ تو یہ ان لوگوں کی جو نیچ قسم کی جو سوچ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچے۔ اسی طریقے سے وہ عطا اللہ تارڑ نام کا ایک رنگیلا ہے ان کا، وہ آج پریس کانفرنس کر رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا، اور باتیں بھی کیا کر رہا تھا کہ فضول، وہ جو عطا اللہ تارڑ ہے وہ صرف اپنے باپ سے ایک دفعہ اگر وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے تو عطا اللہ تارڑ سے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ اپنے باپ سے صرف جا کے یہ پوچھے کہ تم جو بریف کیس لے کر بینگ صدر پاکستان کوئٹہ بینچ کے پاس گئے تھے وہ کس لیے گئے تھے، اور سب کے سامنے پوچھے، اسی میڈیا کے سامنے پوچھے جو میڈیا کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے ہم پہ قدغن لگا دی۔ تو بات یہ ویورز کے یہ لوگ جو ہیں یہ صحافیوں کے سوالات کے جوابات اس وقت تک دیتے ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جب ان کی مرضی کا سوال نہیں پوچھا جاتا اسی وقت یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا فضلو جیسا دین فروش کہہ دیتا ہے کہ پلانٹڈ کوسچن ہے، اور یہ جو ہے بلاول صاحبہ جو ہے یہ اٹھ کے بھاگ جاتی ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ احسن اقبال کو آگے کر دیتی ہیں، شہباز شریف بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے زینب کے باپ کا اسپیکر مطلب وہ مائک بند کر دیا تھا۔ ٹی وی کے اوپر یہ چیز موجود ہے، میڈیا کے اوپر یہ چیز موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر یہ چیز موجود ہے، لیکن ان کو شرم پھر بھی نہیں آتی۔ یہی ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ کس ٹھٹائی سے آ کے ٹی وی کے اوپر ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، نون لیگ والوں کو۔ یہ وہی ہے جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا تو اس نے گلثوم نواز کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا تھا، وہ اس کو شاید یاد نہیں ہے، نہ مریم کو یاد ہے، بلاول بھٹو کو بھی یاد نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف اور نواز شریف بے نظیر کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس کو بھی یاد نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ حویث اقتدار کے اندر اتنے پاگل اور دیوانے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی مثال مشہور ہے کہ اگر ان کو کوئی بھوک کھانے کے لیے بھی کہے تو شاید وہ بھی کھا لیں کہ ہاں جی اقتدار دے دو لیکن ہم کر دیتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان 3 سال ہو گئے بے روزگار، یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئندہ آنے والی جو 23 مارچ ہے اس کے اوپر اس کو تمغہ ملنا چاہیے صبر استقلال کا، کہ 3 سال تک یہ زندہ کیسے ہے۔ اس نے تو کبھی کھانا بھی اپنے پیسوں کا نہیں کھایا تھا، یہ تو 42 لاکھ کی لسی ڈکار کیا تھا، اور اس کا ہی جو وزیر اعلیٰ جو اس نے بنایا تھا کے پی کے کا اکرم درانی نام کا شخص، اس کے پیٹرول کا خرچہ میں نے ایک دن اپنی فیس بک کے اوپر وائرل کیا تھا کہ اگر اتنا پیٹرول جو ہے کوئی گاڑی دنیا کی کھا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی کے کھاتے میں پیٹرول ڈلواتے تھے، اس کی ماں، بہن، بیٹی، داماد، رشتہ دار، چاچے، بھتیجے جتنے بھی تھے، وہ ملک کو قوم کے پیسے کا پیٹرول ان کی گاڑیوں میں چلتا تھا۔ تو ویورز یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جن کو جتنا بھی آئینہ دکھائیں، اور میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ میں اندھوں کے شہر کے اندر آئینے بیچتا ہوں۔ ان لوگوں کی کتنی، یعنی کہ جو چیز آپ اٹھائیں ان کے دور اقتدار کی، اس کے اندر کرپشن آپ کو ایسی نظر آتی ہے، لیکن جس ملک کی عوام کا نیچر یہ بن جائے کہ کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی ہے تو ان پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو آج کی بات بتاؤں کہ آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ لاہور کی جو اورنج لائن ٹرین ہے اس نے ٹوٹل 7 ارب روپے کما کر دیے ہیں 1 سال میں، اور اس کو جو سود اس کے اوپر دینا ہے، یعنی کہ جو سبسڈی اور اس کی مدت میں وہ 53 ارب روپے دینے ہیں، یعنی کہ 7 ارب روپے کمائے ہیں اور 53 ارب روپے ہم نے دینے ہیں۔
تو آپ اس سے حساب لگائیں کہ 7 ارب کے اندر تنخواہیں دینے کے بعد بچتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 53 ارب روپے پھر یہ عوام کہتی ہے کہ یہ چیز مہنگی کیوں ہو گئی، ٹماٹر مہنگا کیوں ہو گیا، فلانا مہنگا کیوں. تو بات یہ ہے کہ مہنگائی ہر دور کے اندر ہوئی ہے. آج ایک تصویر میں نے وائرل کی ہے اور اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں کہ کون سا دور ایسا ہے، کون سی حکومت ایسی ہے کہ جس نے آنے کے بعد کوئی چیز سستی کی ہے. اگر پیٹرول نون لیگ کے دور کے اندر تھوڑا بہت سستا ہوا تھا تو وہ نون لیگ نے نہیں سستا کیا تھا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت جو تیل کی قیمت تھی وہ 32 اور 22 ڈالر کے اوپر آ گئی تھی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے، ان افغانیوں کو واپس جانا چاہیے. اب تو طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور طالبان کو چاہیے کہ اپنے یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو واپس لے لیں، وہاں پہ امن قائم ہوگی. دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری قوم پہ بوجھ ہے. تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے وہ کب آئے گا. اور سب سے آخر میں بات یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے کرپٹ ججز ہیں جو ڈکلیئرڈ بھی ہو چکے ہیں کہ کرپٹ ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، تو ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے سوموٹو لے کر ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھے بلکہ ان کی کرپشن دیکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.